अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद अब मामला आ गया कि वो 14 सेनेटर्स कौन थे जिनको मुल्क के सामने, जिसको पूरी अवाम के सामने बेनकाब करने की बातें की जा रही हैं। अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है अपोजिशन की जानिब से। आज बड़ा दिलचस्प मामला ये रहा कि आज ऐवान बाला में इस तहरीक के हक़ में 64 हाथ खड़े किए गए, लेकिन जब खुफिया राय शुमारी के नताइज सामने आए तो मालूम चलता है कि अपोजिशन के 50 इस तहरीक के हक़ में वोट सामने आए, तहरीक के ख़िलाफ़ हुकूमत के 45 वोट सामने आए और 5 वोट मुस्तरद हो गए। यानी कि ये 14 जो वोट्स थे, जो 14 सेनेटर्स थे, जिनमें से 9 तकरीबन कहा जा रहा है, अगर 5 मुस्तरद हो चुके हैं वोट्स, तो 9 सेनेटर्स ने संजरानी साहब के हक़ में फ़ैसला सुनाया है और संजरानी साहब से उन्होंने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो आगे ये मामला अपोजिशन के पास अब बचता क्या है, वो अपनी कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ाएगी। दूसरा ये कि जहाँ पर इस वक्त मुल्की सियासत में तमाम जोड़ तोड़ की इस वक्त ज़ोर लगाए जा रहे हैं जोड़ तोड़ के लिए, वहीं पर यहाँ पर अवाम जो हमारी है उस पर भी एक बोझ जो है बतदरीज उसमें इजाफा किया जा रहा है, बोझ गिराया जा रहा है। उस पर पेट्रोल बम जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है हमने जिस तरह बात भी की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने के बाद अवाम के इस वक्त जो है तकरीबन उसकी तकालीफ में इजाफा कर दिया गया है। और इस अगर हुकूमत की मौजूदा 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल के इस दौरानिए में 25 रुपए तक तकरीबन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। साथ साथ पाकिस्तान जहां पर ये कहता है कि भारत 1 कदम ले, हम 2 कदम आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान ने उसका मुजाहरा करते हुए भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई देने की पेशकश कर दी। अब मामला सिर्फ इस बात का मुंतज़िर है कि भारत की जानिब से क्या रिप्लाई सामने आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज सादिक संजरानी साहब पर अपोजिशन के भी 14 तकरीबन सेनेटर्स ने एतमाद का इजहार कर दिया। ये क्या मामला रहा? ये कोई पहला वाक़या है। यानी जो वो सेनेट के जब इलेक्शन हुए थे तो 20 आदमी निकालने पड़े थे इमरान खान को एमपी अपनी पार्टी में से, तो किसी ने ख़रीदे थे ना। और जब नवाज शरीफ साहब भाग के जद्दा चले गए थे तो सारी पार्टी काफ लीग में तब्दील हो गई थी, मेजॉरिटी काफ लीग में चली गई थी। यही रिपब्लिकन्स थे, यही मुस्लिम लीग थे, यही पीपल्स पार्टी में। खुद उनकी पार्टी की तश्कील क्या है, इमरान खान की पार्टी में जो लोग आए हैं फिरदौस आशिक अमान समेत, ये पहले कहाँ थे? कोई पीपल्स पार्टी में थे, कोई नून लीग में थे, कोई काफ लीग में थे, वहीं से आए ना। ये अशराफिया का माशरा है, ये पेट्रोनेज का माशरा है, ये सफारिश का माशरा है, ये आज़ाद माशरा नहीं है। ये जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, जमहूरियत से कौन इख्तलाफ कर सकता है? जमहूरी निज़ाम ही दुनिया का निस्बतन सबसे बेहतर निज़ाम है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। इस माशरे की साख तशी नहीं है, इसकी अखलाकी और इल्मी तरबियत नहीं हुई। देखिए ना, जब बरतानिया में ये जमहूरियत आई है तो उसके पीछे 300-400 साल की एक स्ट्रगल है, उससे भी ज़्यादा। वहाँ एक रेनेसां की नशत सानिया की तहरीकें हैं, अखलाकी तहरीकें हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तालीम का फ़रोग़ है, उसमें तहरीकें चली। वक्त की पाबंदी जो ये गुनाह है, बड़ी बुरी बात है। वक्त की पाबंदी ना करना, सॉरी, सच बोलना चाहिए, ख़यानत नहीं करनी चाहिए, रियासत के साथ वफादारी। उन्होंने वाइकिंग्स की हुकूमत देखी, नॉर्मन्स की, रोमन्स की तकलीफ़ें उठाई। तो अगर एक माशरे की कोई अखलाकी तरबियत नहीं है और कोई इल्मी तरबियत नहीं है और मफाद ही सब कुछ है और इनसिक्योर है माशरा, तो ये जो जमहूरियत के दिन रात हम गाना गाते हैं, ये अपनी जगह को अखलाकियात भी कोई चीज़ है। और ये जो लीडर हमने चुने हैं, ये हमें शर्म नहीं आती? ये जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ साहब वो फिर कहते हैं हमारे बच्चों को लीडर बनाए, और इमरान खान से उनकी पार्टी में कोई पूछ सकता है कि ये बेउसूली हो गई है? कोई जुर्रत कर सकता है? उठा के उसको फेंक देंगे, ठीक है ना जी। हालांकि इमरान खान इनकी निस्बत थोड़ी सुनता है, मेरा तो उसके साथ तो बहुत करीब का तजर्बा है, वो तनकीद बाद बर्दाश्त भी करता है, लेकिन इतनी खुशामद करते हैं, इतनी खुशामद। देखिए अब क्या कह रहे हैं जियाद साहब जनाब, अब ये कह रहे हैं जी 14 आदमी से वो इस्तीफे ले लिए जी पीपल्स पार्टी से, उन्होंने ये इस्तीफे दे दिए ना, लिए तो दिए ना। वो इस्तीफे जब एक सेनेटर कहता है मैं तो देखो जी मेरे पास तो ये पार्टी की अमानत है, ये बिलावल की अमानत है, तो बिलावल की क्या अमानत है भाई? पार्टी कोई चीज़ है, ये लीडर ही सब कुछ। ये इस्तीफे जेब में ही पड़े रहेंगे। ये इस्तीफे कैसे ये कर सकते हैं? ये इस्तीफे दे दें तो क्या होगा? ये मुस्ताफी हो सकता? कुछ भी नहीं होगा, सारी शोबदाबाजी ऐसे दिखावे के लिए कर रहे हैं।
اور شہباز شریف صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ان 14 آدمیوں کو ہم پبلک میں بے نقاب کر دیں گے. ناظرین کو سنا کچھ بھی نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ 14 آدمیوں کو یہ بے نقاب کریں گے. عمران خان نے پھر بھی ہمت دکھائی تھی, 20 آدمی نکال دیے تھے. یہ بھی نکال دینا 14 آدمیوں کو. اول تو بے نقاب کریں گے کیسے؟ اتنی سکت ہے. اور شہباز شریف صاحب تو خود رات کی تاریکی میں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کس کس سے ملتے ہیں. لیکن اور کیا کیا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے ایک ہفتے میں. مجھے نہیں لگتا ایک ہفتے میں یہ آل پارٹیز کانفرنس کر سکے. یعنی ہوا تو غلط ہے. اگر عامر جاوید صاحب نے کل کہا تھا, بالکل ٹھیک کہا تھا, اگر ہار جاتی پی ٹی آئی 2 4 6 ووٹوں سے تو اس کی اخلاقی برتری مسلم ہوتی ہے. تو پراپیگنڈا ویلیو تھی, اس کی تو کچھ ہے ہی نہیں. آدمی تو اب بھی اپوزیشن کے زیادہ ہیں اور وہ کھلے عام حکومت کی حمایت بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ جن لوگوں نے کیا ہے رات کی تاریکی میں. عامر صاحب, جمہوریت کے پیٹھ پہ اور پارٹی کے پیٹھ پہ چھرا گھوپا گیا ہے. جعلی سلیکٹڈ چیئرمین, ان کو تو خود الیکٹ نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی نے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, آج میری بھی یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے کسی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے گپ ہو رہی تھی, تو دل کی بات لوگ کر لیتے ہیں پرائیویٹلی. تو انہوں نے کہا کہ جو آج مجھے دکھ ہوا, یہ جو شہباز شریف صاحب اور بلاول زرداری صاحب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں, تو جو ان لوگوں کی ہم کوئی پرانے ماضی کی بات نہیں کرتے, ابھی آپ ماضی حال کی بات کریں کہ جو ایک دوسرے کے لیے کہا کرتے تھے, جس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے, تو یہ ان کا سوال تھا اور دکھی تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ دل سے ہیں وہ کبھی بھی قدم سے قدم ملا کے اور شانہ سے شانہ ملا کر جو ہیں وہ پی ایم ایل نون کے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا, یہی ذہنی کیفیت یہ گواہی دیں گے کہ نون کا جو اچھا ووٹر ہے یا نون کا جو ایک کلاسک پولیٹیکل ورکر ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ دونوں جماعتوں میں ایک بڑی نظریاتی ایک وہ ہے. اور جس طرح کے ایک دوسرے کے القاب استعمال کیا کرتے تھے اور جو کہا کرتے تھے کہ جمہوریت کے ساتھ اور عوام دشمنی کے الزامات لگاتے تھے ایک دوسرے پہ, تو خیر یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن پہلے تو ہمیں ایک اعتراف کرنا چاہیے, اور وہ اعتراف یہ کہ کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ کئی جگہ پہ ہم جیسے صحافی کہ جی اندازے غلط ہو گئے. ہم نے کہا جی منطقی اعتبار سے تو جو ان کے پاس اعداد و شمار ہیں, لیکن کیونکہ جب ہم نے منطقی کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے غیر منطقی کا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں غیر منطقی بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں مطلب یہ کہ 14 ووٹ وہ کہاں سے آئے ہیں, یہ 14 ووٹ کہاں گئے وہ 14 ووٹ, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ 14 ووٹوں کا جو سوال ہے, اس میں مطلب کس نے ڈالے ہیں یہ 14 ووٹ؟ اچھا, اس میں کس طرح ڈالے گئے یہ 14؟ جی تو اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے نا کہ ہم لوگ صرف ایک ہی مطلب نقطہ نظر کا بیانیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پارٹی لیڈر کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا تو اس نے کوئی بے ایمانی کی. اچھا, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ پارٹی لیڈر سے دکھی ہوں آپ, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو, اور ہو سکتا ہے یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ سنجرانی صاحب کا جو کنڈکٹ تھا, ذاتی مراسم تھے, تو وہ بھی بعض اوقات کام کرتے ہیں. تو ہر چیز کا, کیونکہ ہم صحافی ہیں تو ہم تو ہر پہلو دیکھتے ہیں کہ ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ یہی ہوا ہو بعض جگہوں کے اوپر. کیونکہ دیکھیں نون لیگ کے کچھ لوگوں پہ شبہ ہے, 1 2 لوگوں کے اوپر ہے, حتیٰ کہ تعجب کی بات ہے نیشنل پارٹی کے جو ان کی اپنی پارٹی وہاں پر کچھ مطلب ہے, ہم کو نام نہیں لینے چاہیے, لیکن وہاں سے بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے, کچھ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی پینترا بدلا گیا. لیکن پیپلز پارٹی, آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اگر جتوا دیتی حاصل بزنجو صاحب کو, جن کو نامزد کیا تھا نواز شریف صاحب نے جیل میں رہ کر, بالکل, تو آپ مجھے بتائیے سر کہ کتنے رکعت کا ثواب ہوتا پیپلز پارٹی کو؟ کوئی فائدہ نہ ہے نا. تو ان کو جتوا کر کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں, یہ ہوتا نون لیگ کے لیے راہ ہموار کرتے اور نون لیگ کو مضبوط کرتے. تو جو پیپلز پارٹی کا اچھا دانشمند وہ ہے, جو ان کا تھنک ٹینک ہے, تو انہوں نے وہ تھوڑا بہت ساتھ بھی دیا. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے گھوڑے کو جو کھینچنا ہوتا ہے نا ریس میں, بعض اوقات جب بہت زیادہ, آپ کو تو اندازہ ہوگا جب ایک زمانے میں ریس ہوا کر, اب بھی ہوتی پاکستان میں کراچی میں, تو گھوڑا کھینچ لیا جاتا ہے جس میں زیادہ رقم لگی ہوئی ہوتی ہے. تو کچھ شبہ یہ بھی ہے. تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہیں, ملا کر یہ سب چیزیں جو ہیں جو اپوزیشن, اور غلطی کی وجہ کہ اندازے کی غلطی صرف ہم سے نہیں ہوئی, اپوزیشن سے بھی ہوئی, اور بہت دکھی حاصل بزنجو صاحب ہیں. حاصل بزنجو صاحب کا ہی میں ذکر کروں گی. انہوں نے ایک انٹرویو میں ہارون صاحب کہا کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ان کی نالج میں نہیں ہو رہی ہے, کسی کو خریدا نہیں جا رہا ہے. انہوں نے اس طرح کی گفتگو, جبکہ پیپلز پارٹی آلریڈی کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جی ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے پیسے لے لو ووٹ نہ دینا, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے. اب جو پیسے دیتے ہیں وہ یہ بندوبست بھی کرتے ہیں کہ ووٹ لیں, اگر دیے گئے, مجھے نہیں پتا, میں ان سے ایگری کرتا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. دیکھو اور بہت انسینٹیو ہوتے ہیں, صوبائی حکومتیں ان کی ہیں, بلوچستان, پنجاب, پختونخوا میں یہی پورا پاکستان 75% سے زیادہ یہی ہے.
مرکز میں حکومت ان کی ہے, آئندہ ٹکٹ کا وہ وعدہ کر سکتے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے دے سکتے ہیں, ذاتی کام کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں, بڑی مختلف, اپوزیشن کیا دے سکتی ہے. اور پھر ایک سوال اور لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پہلے بھی تو ان میں سے بہت سے لوگ ٹکٹ خرید کے ہی سینیٹر بنے تھے نا, انہوں نے پارٹیوں کو پیسے دیے. جیسے وہ پختونخوا کا میں نے کہا کہ وہاں سے 2 سینٹ پیپلز پارٹی کے 2 ایکسٹرا جیت گئے, تو وہ کیسے جیت گئے؟ اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ اس کو ہٹا دیا. اوہ تم نے تو اسے بنایا تھا اللہ کے بندے, اور باقاعدہ تمہارے ابا وہاں گئے تھے. ٹویٹ بھی دکھا دیتے ہیں ناظرین کو کہ وہ جو ٹویٹ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے 12 مارچ 2018 کو کی تھی, آئیے وہ ٹویٹ کا بھی مظاہرہ آپ کو دکھاتے ہیں. اوپنلی انہوں نے ٹویٹر پہ پیغام لکھا تھا, زیاز اوپننگ بیٹسمین ڈیفیٹڈ, بلوچستان ونز, فیڈرلزم ونز, کنگریچولیشنز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی. اور وہ ایک تصویر بھی تھی ان کی جو بڑی سوشل میڈیا پہ بھی پھر گردش کرتی ہوئی نظر آئی, جہاں پہ وہ سنجرانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں مٹھائی کھلا رہے ہیں. تو آج بھی سنجرانی صاحب بہرحال آج سنجرانی صاحب کو چاہیے کہ انہیں مٹھائی, ان کو مٹھائی, اور ان کے تو مراسم چلے ہیں بھی ساری پیپلز پارٹی کے وہ ممبر ہوا کرتے تھے, پہلے نون لیگ میں تھے, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے سنجرانی صاحب. ہارون صاحب, لیکن عامر صاحب نے جو ایک بات کی تھی کہ جو اپوزیشن بظاہر یہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کے اندر ڈویژن ہے, تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمیشہ رہا ہے یہ؟ یعنی میں نے کور کے 50 سال ہو گئے جرنلزم میں, لگ بھگ کوہیژن پورا کبھی نہیں ہوتا. دیکھیے اتحاد ہوتا ہے مقاصد کے لیے. جب آپ کوئی بڑا مقصد سامنے ہو, جیسے فرض کیجیے تحریک پاکستان میں تھا, تو اس کے لیے لوگوں کے اندر نسبتاً بہت زیادہ تھے. انسان آراء میں اختلاف تو رہتا ہے, آرائیں تو برقرار رہتی ہیں, شخصی مفادات بھی رہتے ہیں, لیکن ایک بڑا مقصد خدا نخواستہ حملہ کر دیتا ہے انڈیا پاکستان پہ, تو آپ دیکھیں گے یہ اتنی منتشر قوم جو ہے, اس میں اتفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے تحفظ کی خواہش, کوئی اعلیٰ مقصد زندگی میں, وہ سیکریفائس پہ آمادہ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جانے پہ. ان کے سامنے, زرداری صاحب کے سامنے کون سا مقصد ہے کہ لوگ ان کے لیے قربانیاں دیں؟ اور نواز شریف صاحب کے سامنے اس کے سوا کون سا مقصد ہے کہ اقتدار ان کی صاحبزادی کو منتقل ہو جائے, ان کی جان چھوٹ جائے, وہ لندن جا کے آرام سے رہیں, ان کے صاحبزادے بچ جائیں, شہباز شریف کے صاحبزادے بچ جائیں. تو کوئی مقصد تو نہیں ہے نا, وہ اس طرح کا اتحاد ایسی ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب, عامر ضیاء صاحب اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں ابھی آپ اس کھیل میں کچے ہیں, میدان میں کچے ہیں, اور مولانا صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ان کی جیبیں ٹٹولنی چاہیے. اچھا, یہ حالات کی ستم ظریفی آپ کو یاد ہوگا, ایک زمانے میں مولانا کو ایک متحدہ وزیر اعظم کا امیدوار بنایا گیا تھا, عمران کا غالباً اکیلا ووٹ تھا, تو انہوں نے یہ مولانا کے حق میں دیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے. یہ ایسی یادش بخیر, اگر ہم یاد کریں پرانی, یاد ہے مجھے, یاد ہے. تو ایک جنرل نے کہا, سرونگ جنرل عمران سے, کہ تم نے مولوی کو ووٹ دے دیا, تو اس نے کہا کیا میں ڈاکو کو دیتا. تو ایک زمانے میں محبت بھی تھی, مطلب ایسے ہی نہیں تھا کہ مطلب قاضی صاحب کے کہنے, ویسے قاضی صاحب کے کہنے پہ دیا تھا. ہاں, قاضی صاحب کے کہنے پہ دیا تھا, لیکن یہ ایک ریکارڈ کے لیے, لیکن ابھی حال ہی میں نئی نسل کے ہمارے صحافیوں نے ذرا سا مطلب ہو کہ بھئی یہ بھی ہوا تھا نا. اچھا, اب دوسری بات یہ جو ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں, یہ جملے اچھے کہتے ہیں, کس کے کہتے ہیں, سوچ کے. میرے خیال میں نے پوچھا بھی تھا ایک انٹرویو میں کہ جی آپ سوچ کے کہتے نہیں, وہ اسپونٹینیس. نہیں, وہ لوگوں سے فرمائش بھی کرتے ہیں, کوئی اچھا فکرہ سوچے تو مجھے بتائیے گا. اچھا, وہ آپ کو پتا ہوگا, میں تو اپنی جو میرا تھوڑا سا وہ ہے نا, لیکن ہے اس میں صلاحیت ہے. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے. نہیں بالکل, آپ دیکھیں اس کا اثر کیا پڑے گا. اس کا اثر یہ پڑے گا, یہ جو شکست ہوئی اتنی بڑی, کہ دھچکا ہے حزب اختلاف کے لیے, حکومت کے لیے ذرا سا جو آپ دیکھیں کہ ایک بوسٹر ہے. حزب اختلاف کی صفوں میں جو ہے دراڑیں مزید مطلب بڑی ہوں گی, وہ جو بدعتمادی کی جو فضا ہے ایک دوسرے کے خلاف وہ زیادہ ہوگی. ہر اس بات کو جو خدشہ اس بات کا رہے گا کہ جی دوسرا کب ہمیں دھوکہ دے جائے. جب کسی کو چھوٹا سا بھی راہ ملے گی, پیپلز پارٹی کو ملتی ہے یا پی ایم ایل نون کو ملتی ہے, ان کا یہی مقصد ہے نا کہ یہ جو ان کا غصہ کیوں اتر رہا تھا سنجرانی صاحب پہ, کیونکہ احتساب ہو رہا تھا. سب سے بیچارے کمزور وہ تھے, انہوں نے کہا جی آسان ترین فتح ہماری اگر کہیں ہو سکتی ہے وہ سینٹ چیئرمین پہ ہو سکتی ہے. تو جو انہوں نے چیز ان کے تشت میں رکھی ہوئی تھی, اس کو اگر انہوں نے ہار دیا تو میرے خیال میں یہ تو ان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہونی چاہیے. اور وہ جو پریشانی جو تھی شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ جھلک رہی تھی, بلاول صاحب کو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب ہے ان کا ٹویٹ ایک دم نہیں آیا. جیسے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے جیسے یہ اعلان ہوا, انہوں نے ٹویٹر پہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا. بلاول صاحب کا کئی گھنٹے تک نہیں آیا تھا, ابھی میں نے لاسٹ چیک نہیں کیا. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے مریم صاحبہ کے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں جارحانہ بولنگ کر رہی ہوں لیکن اس سے کچھ فائدہ ہوگا, لیکن ان کی لائن اور لینتھ ٹھیک نہیں ہے.
کیونکہ لائن اور لینتھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو 11 نہ بالنگ کا کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ تو اس پہ یا تو چھکا پڑ رہا ہے، جیسے ویڈیو کو انہوں نے کیا تو اس میں خود ان کو کمپلیکیشن ہو گیا، تو وہ اپنے والد کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں. وہ جتنا زیادہ وہ تصادم بلا سوچے سمجھے جا رہی ہیں. ان کے ایک دوست ایسے ہیں، مشیر ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، وہ بڑے دانشمند لوگ ہیں پی ایم ایل نون میں، لیکن جن کے اشارے پہ اور ان میں ایک بغض بھی ہے کچھ چیزوں کے خلاف، کچھ غصہ بھی ہے پرانا، تو وہ غصے کا جو ذریعہ، اظہار کا ذریعہ انہوں نے مریم صاحبہ کو بنایا ہوا ہے. تو مریم صاحبہ کا خود بھی ایک رویہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو اصل میں دھچکا جو لب لباب یہ کہ دھچکا جو ہے وہ اپوزیشن کو ہے، اور بہت بڑا دھچکا ہے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے جو سینٹ کے الیکشن کے نتائج جو سامنے آئے، شبلی فراز صاحب نے کیا گفتگو کرتے ہوئے اس کے بعد بات کی، آئیے سناتے ہیں. کس منہ سے انہوں نے یہ کیمپین شروع کیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے. مولانا صاحب اسلام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور حکومت نے، وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو اب پاکستان بدل چکا ہے. عامر صاحب، ایک تو یہ کہ پاکستان کے سیاسی ماحول کا اس الیکشن نتائج کو ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جائے، اور جو جماعت اسلامی غائب رہی اس پورے عمل سے، اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں. جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ بلا واسطہ طور پر انہوں نے تحریک انصاف کا پرانا انہوں نے اپنا ساتھ نبھایا، اور انہوں نے کہا جی ہم ایبسٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن ایک بات سمجھیں کہ جماعت اسلامی ایز سچ تو بہت ہی ریلیونٹ ہوئی ہوئی آج کل کی سیاست میں، آپ دیکھیں، کیونکہ نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایم ایم اے میں جب شامل ہوئے دوسری مرتبہ ابھی جو لاسٹ الیکشن میں، اس کا نقصان جماعت اسلامی کو زیادہ ہوا اور جے یو آئی کو زیادہ فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں ان کے ود ان دا پارٹی بھی کوسچن مارک آ گئے تھے کہ ہم لوگ جی اتنے بڑے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں اور فلاں فلاں ہمارے بڑے بڑے وہ ہیں خواب ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس اپوزیشن میں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی صفوں کے اندر جو ہے بے چینی ہوگی. اچھا، ایک زمانے میں کمفرٹیبل ہوتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ غالباً اب نہیں رہے ہیں، تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پولیٹیکل لائن لی جائے. اچھا، جب وہ تنہا سولو فلائٹ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی جس کی وہ توقع رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سراج الحق صاحب کا وہ کرزما جو قاضی حسین صاحب کا تھا اتنا نہیں ہے. قاضی حسین کو بھی پف بنانی پڑی پاکستان اسلامک فرنٹ، انہوں نے بھی مطلب متحدہ محاذ کی کوشش کی بنانے کی. تو جماعت اسلامی کا بڑا پرابلم ہے کہ جو ان کے تصورات ہیں اور عملی سیاست کے جو تقاضے ہیں اس میں بڑا تضاد ہے. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ان کا یہ فائدہ یہ ہوا ان کے ایبسٹین کرنے کا، جب انقلابی روح ان کی بیدار ہوئی تو فائدہ جو ہے وہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو گیا. 2 ووٹ جو تھے وہ ادھر کے ادھر ہو گئے. ملکی صورتحال کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوزیشن بھی ان کی مستحکم ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اب جو ہے زیادہ دباؤ کا شکار ہوں گے، زیادہ پریشانی ہوگی نون لیگ کو زیادہ ہوگی پہلے مرحلے کے اوپر. پیپلز پارٹی غالباً کوئی کوشش کرے گی کہ کوئی نہ کوئی آخر میں معاملہ طے ہو جائے، وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ واللہ علم. ہارون صاحب، یہ جو احتساب کا عمل ہے اور جو جوڑ توڑ کی بازگشت جو ہو رہی ہے، آگے آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ احتساب کے عمل پہ اس کو ریفلیکٹ وہ ضرور ہوگا کہ ان کے ساتھ عمران خان کا رویہ میرا اندازہ یہ کہ سخت ہوتا جائے گا. وہ پہلے ہی مطلب یہ کہ اس کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. آپ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، ہم سب لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کی بہت کردار کشی کی گئی ہے اور بہت مذمت کی گئی ہے. مطلب اس کی ذاتی زندگی پہ بہت گفتگو کی گئی ہے. وہ نواز شریف، شہباز شریف یا ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی ذاتی زندگی پہ گفتگو نہیں کرتا. اس معاملے میں بہرحال وہ محتاط ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو صدمہ بہت ہوتا ہے. وہ بھولنے والا ان چیزوں کا نہیں ہے. اب اس کا رویہ سخت ہوتا جائے گا، یہ کمزور پڑتے جائیں گے. جماعت اسلامی کے بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اپنی کل ساری پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کل میں نے میرالعظیم العظیم صاحب سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس ایک موقع ہے، ان سے کہو کہ سینٹ کے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین تمہارا بنا دے. 2 ووٹ ہیں تمہارے، فیصلہ کن بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ باقاعدہ یہ تجویز ٹیلی ویژن پہ پیش کرے تو ہم اس پہ سوچتے ہیں. مذاق کی میں بات ہو رہی تھی. تو وہ تو 2 ووٹ اگر ڈال دیتے اگر آج تو جو ہے سنجرانی صاحب گئے تھے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے انتظار کرنا بہتر ہے اس وقت. اب وہ ان میں سے جس کے ساتھ بھی جاتے ہیں، حکومت کے ساتھ تو جائیں تو لوگ یہ پسند نہیں کریں گے. کوئی بھی اپوزیشن پارٹی حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، ویسے ان کے پاس ارکان کی تعداد بھی برائے نام ہی ہے. اور اگر وہ زرداری اور نواز شریف کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
ان کی صفوں میں احتجاج ہوگا. ایک مرحلے پر مجھے یاد ہے جزاولک کے واقعے کے بعد, حادثے کے بعد, پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہو رہے تھے. جب حادثہ ہوا تو جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل سے میں نے پوچھا, ان کا اس میں گرامی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جماعت کا پیچھے ہٹ گیا وہ, کہ جماعت کے اجتماعی ضمیر نے اس تجویز کو مسترد. تو جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے نا جس میں جواب دہی ہے. ویسے دس از ویری انٹرسٹنگ. الیکشن ہوتے ہیں, مجلس شورا ہے, نچلی سطح تک مجلس شورا ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کرے وہی ہے. اگر تو جمہوری تشکیل ہے وہ الگ بات ہے کہ اکثریت کی وہ تائید ہے, اور وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. جو سوال کچھ نہ کچھ اخلاقی تربیت ہے, یعنی معاشرہ کیوں نہیں قبول کرتا, انہیں کتنے لمبی بحث ہے. اس لیے کہ سیاسی اور مذہبی جماعت یہ بنیادی تضاد ہے. سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے. سیاست کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ملک کا دفاع, ٹیکس کلیکشن, اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم, پھر ملک کے پاس سرمایہ ہو تو وہ تعلیم اور ہسپتال اور وغیرہ وغیرہ. تو مذہب میں جب آپ یہ کہتے ہیں ہم ایک اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں, تو یہ تو سیاست کا ایجنڈے سے مختلف ہے. اور پھر یہ کہ اس میں فقہی سوالات اٹھتے ہیں, مکاتب فکر کے سوالات اٹھتے ہیں. وہ مولانا مودودی کی غیر معمولی شخصیت تھی, بہت بڑے منتظم تھے, بہت ریاضت کرنے والے تھے, بڑے انشاء پرداز تھے, بڑے خطیب, اور بڑا غیر معمولی طور پہ جرأت مند آدمی تھے. یعنی ان کے مخالف بھی کہتے تھے خوف اس کی کھال میں داخل نہیں ہوتا اس آدمی. تو ان کی وجہ سے یہ جماعت پارٹی بن گئی. پھر شروع کے لوگ مخلص بھی بہت تھے, جیسے انقلابی پارٹیوں میں شروع میں جو لوگ آتے ہیں, خرم جاہ مراد جیسے لوگ چودھری رحمت الہی تھے. وہ چودھری رحمت الہی تھے جن سے میں نے پوچھا تھا. اچھا, باقی چودھری غلام محمد تھے, بہت سے لوگ, سید اسد گیلانی تھے, بڑے مخلص لوگ. اب تو وہ معاشرے کا جیسے زوال ہوا ہے, اس زوال میں سبھی جو پالیٹکس میں جب لوگ جاتے ہیں نا تو معاشرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے لیے غالباً یہ حکمت عملی. عامر صاحب, ابھی آل پارٹیز کانفرنس جو اگلے ہفتے بلائی گئی ہے, کیا اب اپوزیشن کے پاس اس وقت بلائی تو نہیں گئی, بلائیں گے مطلب اگلے ہفتے کے حوالے سے کیا ان کے پاس ایجنڈا ہوگا اب؟ کیونکہ یہ ایک وہ نقطہ تھا جس نے سب کو ایک اکٹھے کیا تھا لاسٹ آل پارٹیز کانفرنس کی جو میٹنگ تھی ان کی. تو اب کیا یہ جواز ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آنے والے دنوں میں, بلکہ کل سے ہی شروع ہو جائے گا, آج سے شروع ہو جائے گا, کہ پوسچرنگ جو ہوگی وہ بہت لاؤڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا, کہ وہ بڑی بڑی دعوے ہوں گے, باتیں ہوں گی, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی جمہوریت مطلب ختم ہو گئی, نقصان ہو گیا, فنا ہو گیا, مطلب اس طرح کی باتیں ہوں گی نا. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں, مطلب ایک تو ہمارے خدا کا شکر ہے کہ میڈیا کی وجہ سے اور بہت سارا اتنا اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ عوام میں بھی شعور آ گیا, اور وہ سوال کرتے ہیں. وہی سوال کرتے ہیں کہ جمہوریت کی تو بات کرتے ہیں, لیکن کیا آپ لوگ مطلب جمہور دوست بھی ہیں یا نہیں ہیں, یعنی کہ عوام دوست ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ پارٹیاں کیا, جو پیپلز پارٹی کی بات کریں, پی ایم ایل این کی بات کریں, کہ یہ موروثی سیاست کے اس میں جکڑی ہوئی پارٹیاں ہیں. شروع میں آپ نے ابتدائی کلمات میں جو بات کی جمہوریت کے حوالے سے بڑی اہم ہے. وجہ یہ کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں پہ اسٹیٹ اسٹرکچر اگر پسماندہ ہو, جہاں پہ نیم جاگیردارانہ سوچ ہو, قبائلی سوچ آج بھی ہو, اس کے اندر پھر وہ فرقہ وارانہ بھی ہو, تو وہاں پہ جب بھی ہم ماڈرن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بنائیں گے وہ فلاڈ ہوں گے. تو ہماری وہ سارے جو اتھارٹی تو سر فائنلی مارل اتھارٹی ہے, علمی یا اخلاقی ہے یا برتری علمی ہے. قائد اعظم پہ لوگ کیوں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے؟ انہوں نے عمر بھر ایثار کیا. ہر شخص جانتا تھا کہ ایک پیسے کے یہ روادار نہیں, خیانت کا سوچتے تک نہیں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, وعدہ پورا کرتے ہیں. اب یہ کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا, حیدرآباد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تھر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور دہی سندھ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب یہ کیا لیڈر ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے کون اٹھ کے کھڑا ہو؟ ایجیٹیشن کس کے لیے کرتے تھے لوگ؟ مولانا مودودی اگر جیل جاتے تھے تو پارٹی پیچھے کھڑی رہتی تھی. ایئر مارشل اظہر خان کے ساتھ بھی کھڑے رہتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ خان کے پہ کوئی الزام نہیں تھا. پہلے اب یہ کہتے تھے کہ غلطی کر سکتے ہیں, جرمانی نہیں کریں گے. سور وردی جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے تو انہیں تانا دینے والا کوئی نہیں تھا, اور بھی لوگ تھے پالیٹکس میں. کیا کیلیبر تو شہید سورورتی صاحب کا بالکل صحیح ہے. رائٹ, بٹ آگے وہی والی بات کہ اب یہ اپوزیشن کے پاس کوئی جواز رہتا ہے عامر صاحب؟ لاؤڈ, یہ بڑا اچھا نقطہ نکالا. زیادہ شو آف فورس کرنا ہوگی ان کو. تو اب یہ مکالمہ تو اب بڑے بڑے بولیں گے, شو آف فورس کرنی ہوگی. تو شو آف فورس کے لیے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ گھٹنوں میں دم ہے. گھٹنوں میں اگر دم ہے, ایثار اگر کوئی کر سکتا ہے, تکلیف اگر اپنے مقصد کے لیے سہ سکتا ہے. دیکھیے یہ جو جنگ ٹویٹر پہ لڑی جا رہی ہے نا, اور بڑے بڑے وعدے. آج تو ایک چینل نے خبر ہی دے دی کہ سنجرانی صاحب بعد میں معذرت بھی کی.
मोहतरमा से भी मंसूब है कि एक टीवी टूर्नामेंट भी कर दिया था, वो हार गए हैं, पता नहीं सही है या गलत। सोशल लेकिन मीडिया आज पे कुछ बातें दुरुस्त नताइज होती से हैं, कोई पहले नादुरुस्त। पीएमएलएन के रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर बड़ा लिखा गया कि और आज बहुत। के नताइज बताएंगे और मौलाना फजलुर रहमान के भाई साहब ने भी कह दिया, हाँ जी, कि क्या बात जर्नलिस्ट भी सुबह कह रहे थे कि संजय रानी इज ऑलमोस्ट हिस्ट्री। तो वो तो भाई आखिरी वक्त पे कोई दावे नहीं करने चाहिए, आखिरी वक्त तक क्या पता होता है। अच्छा, जाम कमाल साहब ने शो ऑफ फोर्स करना होगा अपोजिशन को, क्या वो कर सकती है? या नहीं? लाहौर, कराची और पेशावर में बड़े जलसे, उसमें एक और अंदेशा है, वो इकबाल का मिसरा, कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। बात यह है कि अगर इन्होंने जलसे किए बड़े शहरों में और इमरान ने भी जलसे कर दिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फैसले की रोशनी में पाकिस्तान की जानिब से जो एक मुस्बत कदम उठाया गया है, भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई देने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। हारून साहब, एक अच्छा जेस्चर, ऑल्दो कि हमें पता है कि एलओसी पे इस वक्त भारत की जानिब से क्या किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक अच्छा नहीं, हम तो वो अदालती फैसले की रोशनी में रसाई दे रहे हो, हमें देनी चाहिए। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये नहीं रहा है कि आलमी इदारों को डिफाई करे। तो बड़ा जो है कुलभूषण यादव के मामले में कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं हो सकी। देखिए, ये इतना अच्छा ऑपरेशन था, कुलभूषण यादव को ये मालूम बहुत पहले हो गया था। मैं मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इस नाम का एक आदमी है जो पाकिस्तान में आता है, और हमारे लिए मुमकिन था, इस पर सोचा भी गया था कि इसको ईरान में ही निपटा दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की, उसको लुभाया गया, उसको ये तासुर दिया गया कि हमें कुछ पता नहीं है, और वो उस नेटवर्क का तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया था, और उसे यहाँ लाया गया और बड़ी सलीकामंदी के साथ गिरफ्तार किया गया। फिर जो इन्वेस्टिगेशन की है, जिन लोगों ने किया है, उनमें से एक साहब रिटायर हो चुके हैं, यानी जिन्हें मालूम है नताइज का, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत बेपनाह इन्फॉर्मेशन मिली है। यानी वो सिर्फ ये तो कहा जाता है ना बलूचिस्तान में नेटवर्क है और कराची में नहीं, पंजाब में भी उसके कुछ राब्ते थे। वो सारी मालूमात उससे हासिल हुई हैं। वैसे तो ओवरऑल भी हम कुछ ना कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी एजेंसियों का मेयार इंडिया से बहुत बेहतर है। एक बड़ी दिलचस्प बात यह मालूम हुई कि इस सतह के अफसर को कभी बैरून मुल्क नहीं भेजा जाता, इस तरह नहीं होता। जिस तरह वो आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ये तो आपको मालूम है, मैं बारहा इसका इजहार कर चुका, $500 मिलियन बलूचिस्तान पे सर्व करता है इंडिया, और ये उसके लार्जर मंसूबे का हिस्सा था। वो अजीत डोवल ने कहा भी था कि हम इसको अलग करने में कामयाब, और इंडियन लीडर भी वक्त से पहले शादियाने बजा रहे थे, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान आर्मी। अब ये मालूम हुआ है कि कुछ ऐसे सियासी कारकुनों से उनके राब्ते थे, दो पार्टियों के, मैं नाम अभी नहीं लूँगा इसलिए कि पूरी 100% कन्फर्म नहीं है, राब्ते थे जो दानिस्ता या नादानिस्ता इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ रिकॉर्डिंग उसकी की गई है, एक स्टेज पे वो नशर करने का फैसला भी किया गया था, लेकिन फिर ये चूँकि अदालत में था मामला, इसलिए उसको बजा तौर पे मौखर कर दिया। ठीक है, अच्छा किया, उसको मौखर कर दिया गया। जिस तरह ज़ुबैर बलोच ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी थी, इस तरह इसके उज़ैर बलोच, इसी तरह इसने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन बहरहाल ये रसाई का फैसला ठीक है, और ये बड़ा अच्छा किया कि जितना अरसा वो जेल में रहा उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया, और उसको रहने के लिए बेहतरीन जगह दी गई, उसे अच्छा खाना दिया गया, उसका ख्याल रखा गया। यही करीना है, एक महज़ब माशरे को यही करना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने अपना रोल अच्छा प्ले किया, इस पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिल्कुल। और आमिर साहब, करतारपुर का भी चूँकि दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने आज जिक्र किया कि करतारपुर के सिलसिले में भी दोनों ममालिक के जो डेलीगेट्स होंगे वो आपस में मुलाकात करेंगे, मुज़ाकरात के भी हवाले से। और आप भी समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव कदम उठाया गया, पाकिस्तान की तरफ से रसाई देनी थी उसके रोशनी में उस फैसले की, और आगे से रिस्पॉन्स आपको लगता है कि कोई सख्त आएगा या क्या है? देखिए, जो मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ है ना, उस पर मुताल्लिक़ कोई इबाहम नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा, पाकिस्तान, ये तो खैर कुलभूषण का वाक़या बिल्कुल अलग है कि हमें देना ही है, उसके ऊपर तो एक अदालती फ़ैसला है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप को यकतरफ़ा रियायतें देने से गुरेज करना चाहिए। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो कर रहे हैं, हम बार बार मुज़ाकरात की, देखें एक बार रियासत इंटेंशन शो करती है कि जी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं। जब आप बार बार ये बात दोहराते रहें तो मतलब ये लगता है कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। और मुझे ये लग रहा है कि हमारी कुछ लीडरशिप में हर तीनों बड़ी पार्टीज़ की,
اس میں ایک طرح کی ذہنی شکست خوردگی آ گئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت سے کسی طور مطلب ہے کوئی مقابلہ رہا ہی نہیں ہے ہمارا. تو آپ جب یک طرفہ رعایت دیتے ہیں, یک طرفہ آپ اتنی زیادہ التجائیں کرتے ہیں, اور ادھر سے ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کا جو ایک پوسچر ہے پاکستان کے خلاف, خصوصاً مودی صاحب کا, اچھا ان کی طرف سے اگر آپ فرض کریں ہم ان کی پوزیشن میں ہوتے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے اور ہم طاقتور ہو رہے ہیں, اور جو دوسری ریاستیں کمزور ہو رہی ہے, تو میں ابھی کیوں بات کروں گا ان سے؟ میں کہوں میں 5 برس کے بعد کروں وہ مذاکرات, جب وہ مزید کمزور ہوں گے میں اپنی شرائط امپوز کروں گا. تو پاکستان کو اگر امن چاہیے خطے میں, تو پہلے تو ہم اپنا گھر درست کریں. ابھی مذاکرات اگر کریں بھی, ہم کہتے ہیں مذاکرات سے حاصل کیا ہوگا, اگلے سٹیپ تو سوچیں آپ. اچھا, ایک قدم ہم نے فروری میں بھی اٹھایا تھا ابھینندن کو جو واپس بھیج کے, وہ بھی ایک گڈ ول جیسچر تھا نا جو میں کہہ وزیر رہا ہوں کہ اعظم. آپ اگلا مرحلہ سوچیں گے, چلیں مذاکرات ہو, تو مذاکرات کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کے کیا کوئی بڑا مسئلہ سیاچن کا, ایک زمان میں کہتے تھے سر, آپ کو یاد ہوگا کہ لو ہینگنگ فروٹ سر کریک سیاچن حل نہیں ہو سکے, وہ جب کوشش بھی ہو رہی تھی. کشمیر نہیں حل ہو سکتا, ایک چیز پر ہو سکتا ہے, مستحکم پاکستان, مضبوط پاکستان, پھر آپ اچھا پیس نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنی معیشت تعمیر کرنی ہوگی. ایک جملہ اور اس کے بغیر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بورس جانسن کی ٹرم تھی کولڈ پیس. تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ گرم جوشی سے یا تو لڑائی ہو رہی ہو یا جناب دوستی ہو رہی ہو. بھائی تم اپنی جگہ رہو, ہم اپنی جگہ, ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں. قوموں کی تاریخ میں 20-30 سال 40 سال کچھ نہیں ہوتے, اس کے بعد آپ بات کر لیں گے. ہم مطلب کشمیر سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. کشمیریوں کو بالکل عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کو کرنا ہے, ہمیں ان کی مطلب ہے جو اخلاقی ڈپلومیٹک ہر طرح کی جو حمایت کرتے ہیں. حالانکہ 3 دن تو ہم سینٹ کے الیکشن میں لگے رہے نا, کسی کو کشمیر یاد نہیں آ رہا جہاں زیادہ فوج اتاری جا رہی ہے, جہاں 53A ختم کرنے کا منصوبہ ہے. 6 محاذوں پہ وہ گولے برسا رہے ہیں, اور نیلم ویلی میں سول آبادی موو نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں بات نہیں کر رہی, مذمت نہیں کر رہی. لیکن ہارون صاحب, ادھر نریندر مودی ہیں جن کا وہی رویہ, اور جس طرح سے ان کو انتخابات میں پاکستان کا کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں نہیں پڑتی اس طرح. تو وہ نریندر مودی تو اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے. نہیں, وہ نہیں چینج کریں گے. ہمیں تو اپنی حکمت عملی پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے بہت, ہم جدید دور میں داخل ہی نہیں ہو سکے, ہمیں اہمیت کا ادراک نہیں ہوا آئی ٹی کی کیا ہے, ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکے, ہماری تعلیمی ادارے بہت کمزور رہ گئے. اور یہ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو لوگ چلے گئے تھے باہر, وہ جو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم کسی قدر بچ نکلے. دوسری یہ ہے کہ ہماری عادات بہت خراب ہیں, ہم بہت فضول خرچ قوم ہیں. ہم بڑے بڑے مکان بناتے ہیں, شاہانہ لباس پہنتے ہیں, ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں, دکھاوا بہت کرتے ہیں. ہمیں سادگی اختیار کرنی ہوگی, جدید عہد سے ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی, انڈسٹریلائزیشن کرنی ہوگی. ہمیں ہماری معیشت بڑھنے کے, ہماری تو شرح ترقی 10-12% ہونی چاہیے, اور اس کا پوٹینشیل موجود ہے. ہماری ایگریکلچر میں اور انڈسٹری میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمیں سول سروس کو اگر ہم بہتر بنا دیں اور سرمایہ کاری آسان کر دیں, امن و امان اگر بہتر ہو جائے, تو ہم 10-12% کا پوٹینشیل اچیو کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کا تو پوٹینشیل کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا پوری طرح. کہتے ہیں کہ لین مین ایفیشنٹ اسٹیٹ ہو, اور آپ 30 لاکھ ہمارے سرکاری ملازم ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ 10-12 لاکھ آدمی چاہیے. یہ اتنے چپراسی, اتنے کلرک, اتنے جناب چوکیدار, اتنے ڈرائیور. اور بھائی 20ویں گریڈ کا افسر ہی پیچھے ایسے چوڑا کے بیٹھتا ہے, اپنی گاڑی چلاتا ہے, اخبار میں اس سے 10 گنا تنخواہ لے رہا ہوتا ہے, اپنی گاڑی خود چلا رہا ہوتا ہے. اور بھائی یہ کون سی مغلوں کا دور ہے؟ یعنی ہم نے سول سروس کا سائز بڑھا دیا. ہمیں اپنے طرز زندگی پہ غور کرنا ہوگا, اپنی اخلاقی اور علمی حالت بہتر بنانی ہوگی, جدید عہد میں داخل ہونا ہوگا. یہی سروائیول کا راستہ ہے. رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے نہیں ہوگا, دشنام ترازی سے نہیں ہوگا. اچھا ہارون صاحب, ایک اس پہ آ گئے ہیں, میں عامر صاحب سے ہی بلکہ شروع کر دیتی ہوں. عامر صاحب, اس حکومت کے پہلے 1 سال میں تقریباً 25 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. آلدو کہ انٹرنیشنل یہ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, کوئی ہمیں اضافہ نہیں نظر آتا, جہاں پہ دیگر دوسرے ممالک نہیں, مطلب ابھی ہم اگر کرنٹ کی بات کریں تقریباً جو ہے وہ ہمیں جو قیمت بڑی ہے بھائی ہارون صاحب, لیکن لاسٹ ایئر کے مقابلے میں جی 63.79 ایک بیرل کی قیمت ہے. ان کے زمانے میں $40 ہوتی تھی نواز شریف کے زمانے. اور ڈالر آپ بات کریں, ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کے بجائے 161 روپے کا. عامر صاحب, امپورٹ بل اب اگر یہ قدم نہ اٹھائیں, ایک عوام کے لیے بھی نا ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں جہاں پر بتدریج ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں, تو اور اگر نہ کریں ہم تو پھر کیا
ہو رہا ہے عوام؟ نہیں دیکھیے جو امپیکٹ آ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے ڈالر کی جو ہمارا قدر گری جو ہمارے روپے کی, اور آپ دیکھیں کہ آپ 2018 دسمبر سے آپ دیکھیں اگر, اور پھر آپ مطلب اس سے پہلے سے ہمارا روپیہ جو ہے دباؤ کا شکار ہے, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو وہ ہوگا, ریفلیکٹ کرے گا وہ چیز. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم لوگ 15 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی ہوئی ہے اور 17% سیلز ٹیکس لیتے ہیں ہم اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اچھا آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت پہلے حکومتیں اس میں 2-4 روپے کم کر دیتی تھیں ذرا سا لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نا, لیکن اب آپ نہیں کر سکتی یہ چیز کیونکہ آپ کو جو ہے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ یا جو بھی زہر کا پیالہ ہمیں پینا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیٹرول مہنگا امپورٹ کریں اور سستا بیچیں. 2008 میں حماقت کی تھی الیکشن سے پہلے پی ایم ایل کیو نے, تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور میں 7% آن این ایوریج گروتھ ریٹ تھا 2005 سال 5.5 سال 6 سال کے قریب نا. اس کے بعد وہ کیوں کولیپس کیا کہ ان کی حماقت کی وجہ سے. تو ہم یہ کر نہیں سکتے, اور پھر وہ سارا پھر ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. اس میں کوئی میرے خیال میں مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے کہ جو بھی معاشی بحران ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ گزشتہ 10 سال معاشی تقاضے, معاشی جو فیصلے ہیں وہ سیاسی تقاضوں کے تحت نہیں ہونے چاہیے. مہاتیر محمد جو ہیں وہ سب سے ٹاپ پولیٹیشنز میں سمجھے, اچھے سیاستدانوں میں سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں معیشت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے, صرف سیاست کو سمجھنا کافی نہیں ہے. اور وہ ہمارے جب شوکت عزیز صاحب تھے تو اشارتاً انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ بے شک معیشت کو سمجھتے ہوں گے مگر سیاست بھی سمجھنی پڑتی ہے. دونوں چیزیں, معاشی فیصلے سیاست کے زیر اثر نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں کیا ہے, پاکستان میں پٹرول کی قیمت ہے 0.73 پر ڈالر پر لیٹر, ٹھیک ہے. انڈیا پاکستانی روپے میں 117 ہے, انڈیا میں 1.10, انڈیا میں زیادہ ہے. اور بنگلہ دیش میں 1.06, بنگلہ دیش میں بھی زیادہ ہے. دنیا بھر میں پٹرول پر ٹیکس زیادہ ہے, پاکستان میں قیمت کم رکھی گئی ہے. ہماری دعا تو یہ ہے کہ اس سے کم ہو, ویسے اس لیے کہ اس سے اگر بجلی سستی ہو اور پٹرول سستا ہو تو معاشی ترقی میں وہ یعنی سپورٹ سے مدد ملتی ہے. بالکل, لیکن حضرت صاحب لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا. لیکن یہ تو کہتے تھے پچھلی حکومت کو تنقید کرتے ہوئے, اور ان کے دور میں جب یہ اپوزیشن میں تھے تحریک انصاف کہتی تھی عامر ضیاء صاحب کہ ہم آئیں گے تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے. جب یہ پرائسز انچینج بھی رکھتے ہیں تب بھی ان سے امید کی جاتی ہے کہ بھئی آپ تو کم کرنے کی. اصلاح پہ جملے بازی کچھ اور ہوتی ہے. پھر آپ کو جب پتہ چلا کہ جی وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہم نے دیکھا تھا بحران کا, اصل جو ہے وہ تو نیچے پورا تودا جو ہے برفانی. تو میرے خیال میں اب وہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے تو اس کو پتہ چلا کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے. عمران خان کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا ہے. وہ خواب اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والا آدمی ہے. یا آپ کو یاد ہے جب وہ کرکٹ ٹیم میں شامل ہوا تھا تو جلدی نکال دیا گیا تھا, پھر 3 سال اس نے مشقت کی اور واپس آیا, ٹھیک ہے. شوکت خانہ میں بھی یہی ہوا تھا, اور میں وہ یونیورسٹی والے پروجیکٹ میں اس کے ساتھ تھا ڈے 1 سے, اور اس میں بھی یہی ہوا تھا. ایک دن وہاں گیا تو پتہ چلا سر مزدوری بھاگ گئے, گرمی اتنی تھی, تپتے ہوئے پہاڑ تھے. وہ کمپنی بھاگے, ان کا ہم نہیں بنا سکتے. وہ حفیظ اللہ خان نے آخری وقت میں مدد کی, ایک ٹھیکیدار ڈھونڈا جس نے بغیر منافع کے بنا دیا, بہت کم قیمت پہ بنا. عمران خان صاحب خواب دیکھنے کے عادی ہیں اور وہ دماغ سوزی نہیں کرتے. اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں میں ڈیٹیل میں ذرا سے کمزور ہوں. ڈیٹیل میں کمزور نہیں, دماغ سوزی کرتے نہیں, حقیقت پسند نہیں ہے. اب جب ان پہ آ پڑتی ہے البتہ پھر کوشش کرتے ہیں مقابلہ کرنے کی. یہ پہلو اس کا اچھا ہوتا ہے کہ خواب دیکھے پھر باقی لوگ جو وہ دماغ سوزی. اچھا وہ یہ دنیا کی شاید تاریخ میں واحد پولیٹیکل پارٹی ہوگی جس کی اسیسمنٹ اتنی بری تھی حالات کے بارے میں, یعنی $200 بلین آ جائیں گے جی, اور چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں گے, پٹرول سستا کر دیں گے, بجلی سستی کر دیں گے. ہوا سب کچھ اس کے برعکس. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکی کو اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.